बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि एक मस्जिद के सहन की दीवार के साथ दरख्त की एक शाख पर एक नन्हे कबूतर का घोंसला था। इसने आँख इसी आशियाने में खोली थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था। इसके जिस्म पर मौजूद नर्म रुआं रोज़ बरोज़ नन्हे नन्हे परों की शक्ल इख्तियार कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी माँ इसे घोंसले की महफूज फ़िज़ा से बाहर लाकर ज़माने के गर्म और सर्द मौसमों से आशना कराने लगी। अपनी माँ की गैर मौजूदगी में वो ज़्यादातर वक्त अपने घोंसले में आंखें बंद किए बैठा अल्लाह ताला की तस्बीह करता जो इसकी माँ ने इसे सिखाई थी। इसके अलावा इसकी एक तफरी और भी थी। वो मस्जिद में आने वाले नमाजियों की मसरूफियात का जायज़ा लेता, उनकी गुफ्तगू से लुत्फ़ अंदोज़ होता। उसका मामूल था कि जैसे ही मस्जिद से अजान की सदा बुलंद होती, वो फुदक फुदक कर अपने घोंसले से बाहर आता, दरख्त की शाख पर बैठ जाता। अजान की आवाज़ के साथ लोग मस्जिद में आना शुरू हो जाते। वज़ू करते, मिसवाक करते, सफ़े दुरुस्त करते, रुकू और सुजूद करते, दुआ के लिए हाथ उठाते, फिर सफ़ों में मुंतशिर होकर अलग अलग रुकू और सुजूद करते और वापस जाना शुरू हो जाते, यहाँ तक कि मस्जिद खाली हो जाती और वो अपने घोंसले की तरफ लौट आता। बस फिर अपनी तस्बीह में मशगूल हो जाता। जब दिन में 3 बार ये मंज़र गुजर जाता तो वो समझ लेता था कि अब उसकी माँ के लौट आने का वक्त करीब आ गया और वो अपनी नज़रें फ़िज़ा में जमा देता और बेचैनी से माँ का इंतज़ार करता, क्योंकि अब भूख इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती। चौथे वक्त की अजान के साथ साथ इसकी माँ इसके लिए तरह तरह का दाना दुनका लिए लौट आती और वो खूब सैर होकर खाता। इसकी माँ ने इस मस्जिद के बारे में इसे बताया था कि ये सारे आने और जाने वाले लोग नमाजी हैं और नमाज इंसानों की तस्बीह का तरीक़ा है। ये इसी रब की इबादत करते हैं जिसकी हम तस्बीह करते हैं और वही खालिक़ कायनात है। बस जी, ज़िंदगी एक डगर पर चली जा रही थी। एक दिन एक छोटे से वाक़े ने नन्हे कबूतर की ज़िंदगी में इर्तियाश पैदा कर दिया। एक दिन माँ की गैर मौजूदगी में वो यूं ही अपने आशियाने से निकल कर करीबी एक दरख्त की शाख पर जा बैठा। वापस लौटते हुए नमाजियों को देखने लगा और उनकी गुफ्तगू सुनने लगा। अचानक एक छोटे से बच्चे की नज़र इस नन्हे कबूतर पर पड़ी। बच्चे ने अपने बाप को मुतवज्जे करके कहा, अब्बा जान, वो देखिए हरम का कबूतर, ये यहाँ कैसे पहुँच गया? इसके बाप ने जवाब दिया, नहीं बेटा, ये हरम का कबूतर नहीं है, ये एक आम सा जंगली कबूतर है। जंगली कबूतर? जंगली कबूतर, जंगली कबूतर, ये जुमले नन्हे कबूतर के दिल में तीर की तरह पेवस्त हो गए। शाम को जब इसकी माँ तरह तरह का दाना दुनका लिए खुशी खुशी लौटी तो देखा इसका नन्हा किसी गहरी सोच में खोया उदास बैठा है। फिर वह हैरान हुई, आज मेरे बच्चे ने दाना भी नहीं खाया। रात को जब सोने के लिए अपनी माँ के परों में सिमट आया तो माँ ने अपनी चोंच से बेटे के पर सहलाते हुए पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? इस सवाल पर आहिस्ता आहिस्ता अटक अटक कर इसने आज का तमाम वाक़या अपनी माँ के गोश गुजार करते हुए सवाल किया, माँ, क्या हम जंगली कबूतर हैं? जंगली कबूतर गंदे होते हैं क्या? इसकी माँ ने इसे तसल्ली दी और इसकी तवज्जो इस तरफ से हटाना चाहिए, लेकिन नन्हे कबूतर ने माँ से फिर दूसरा सवाल कर दिया, माँ, ये हरम क्या होता है और हरम के कबूतर कैसे होते हैं? कुछ देर रुककर इसकी माँ ने उसे हरम के बारे में बताना शुरू किया कि हरम शरीफ रब्बे कायनात का घर है। इसी घर की तरफ हर मस्जिद के नमाजी रुक करके नमाज पढ़ते हैं। हरम के इतराफ़ में रहने वाले कबूतर नस्लों से वहाँ आबाद हैं। वो अल्लाह के घर का तवाफ़ करते हैं। इसके साथ साथ अपनी मुतर्रम आवाज़ में हाजी का तराना पढ़ते हैं। लब्बैक, ये तराना बहुत पुरअसर और दिल को छू लेने वाला। वो बड़े मुक़द्दस और पाकीज़ा कबूतर होते हैं। उनका आशियाना हुदूद हरम में ही होता है, जो दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगह है। बेटा, उस आदमी ने बिल्कुल सच कहा था, हम जंगली कबूतर हैं। हमारे लिए हरम का कबूतर बनना आसान नहीं। तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो और सो जाओ।
مگر نیند ننھے کبوتر کی آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ ساری رات اس نے سوچ بچار میں گزار کر صبح دم ایک اٹل فیصلہ ماں کو سمجھایا، ماں کو سنا دیا کہ ماں مجھے حرم کا کبوتر بننا ہے۔ اس کی ماں نے لاکھ سمجھایا کہ بیٹا یہ سعادت ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے، حرم شریف تو یہاں سے بہت دور ہے، راستہ بہت دشوار، سفر بہت لمبا، تم ابھی چھوٹے ہو، تمہارے پروں میں ابھی اتنے لمبے سفر کی طاقت نہیں پیدا ہوئی۔ ماں نے ہر طرح سمجھایا لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی، ایک ہی تمنا تھی، ماں مجھے حرم کا کبوتر بننا ہے۔ بالآخر اس کی ماں نے اپنے بچے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بولی، بیٹا اب جب کہ تم نے وہاں جانے کا پختہ ارادہ کر ہی لیا تو اتنے بڑے مقصد کے حصول میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی اور ہر لمحہ تمہارے لیے دعا گو بھی رہوں گی، لیکن بیٹے یہ قربانیوں کا سفر ہے، صبر و استقامت کے ساتھ سفر کو مسلسل جاری رکھنا۔ ایک نصیحت میری یاد رکھو گے تو انشاءاللہ بامراد ہو جاؤ گے۔ دوران سفر اپنی اڑان اس سمت پر رکھنا جس طرف رخ کر کے تمام نمازی سجدہ کرتے ہیں۔ جب کبھی راستہ بھولنے لگو تو کسی مسجد کی دیوار پر بیٹھ کر نماز کے وقت کا انتظار کرنا اور نمازیوں کے سجدوں کے رخ کو دیکھ کر اپنی منزل کی سمت اور اپنا سفر کو جاری رکھنا۔ بیٹا ہماری اس مسجد میں جب عازم حج آتے ہیں تو ان کی گفتگو سے حرم کے کچھ راستوں کی نشانیاں میں نے سنی ہیں۔ حرم شریف کے آنے سے پہلے ریگستانوں میں سفر کرنا پڑتا ہے، کھجور کے درختوں کے جھنڈ گزرتے ہیں اور اس کے بعد ایک ٹھنڈک اور تسکین والی فضا شروع ہوتی ہے جہاں بڑی مبارک مسجد ہے۔ جب ان مقامات کو پیچھے چھوڑ دو گے تو حرم سے قریب ہو جاؤ گے۔ حرم شریف وہ جگہ ہے جہاں رات کے اندھیرے دن کی طرح روشن ہوتے ہیں، نور جھلملاتا ہے، فضا مترنم ہوتی ہے۔ میرے بچے تم سفر میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کرنا، ہمت نہ ہارنا، اللہ تمہاری مدد کرے، تمہیں منزل نصیب ہو، میری نسل بھی حرم کے کبوتروں میں شامل ہو جائے۔ ماں کی نصیحت اور دعائیں ننھے کبوتر نے اپنے دماغ میں بٹھائیں اور اگلے ہی دن عازم سفر ہوا۔ سفر کوئی ایک دن کا تھوڑی تھا۔ سفر کی سختی کا اندازہ تو شہر کی حدود سے نکلتے ہی تا حد نظر پھیلے ہوئے سمندر کو دیکھ کر ہو گیا۔ دم لینے کو کوئی درخت کی شاخ نظر نہیں آتی تھی، منزل کی سمت کے تعین کے لیے کوئی مسجد نہیں تھی، میلوں لمبا سمندر۔ یہ پہلی کڑی آزمائش تھی۔ ماں کی گرم گود، نرم گھونسلا، انسانوں کی مانوس آوازیں، اذان کی صدائیں اور یہاں سمندر کا شور اور تا حد نظر کوئی پناہ گاہ نہیں۔ کیا لوٹ جاؤں؟ نہیں، میری منزل تو حرم ہے، میں جنگلی کبوتر بن کر نہیں رہ سکتا۔ پھر اسے گھر کی یاد آ جاتی اور وہ گنگنانے لگتا، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں اب وہ اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ بالآخر ہنستے گنگناتے سمندر کا طویل سفر طے ہو ہی گیا۔ اب ننھے کبوتر کو ایک مسجد کی تلاش تھی۔ سجدے کو رخ کو دیکھ کر منزل کا تعین کر لیا۔ اس نے سوچا یہ مائیں کتنی پیاری ہوتی ہیں، مجھے منزل تک پہنچانے کے لیے میری ماں نے کتنی آسان نشانی بتا دی۔ انہی سوچوں میں گم اڑتے اڑتے نیچے پھیلے ہوئے منظر پر اس کی نظر پڑی۔ سورج مکھی کے باغات، کس قدر حسین منظر تھا، کاش میری ماں بھی میرے ساتھ ہوتی۔ ارے یہ میں کہاں تک سفر کیے جا رہا ہوں؟ منزل کی پہلی سیڑھی مسجد کی تلاش تو مجھے کرنی ہے، مسجد اور نمازی۔ دوران سفر ایک حسین نیلگوں جھیل پر سے گزرتے ہوئے اس نے سوچا کچھ عرصے کے لیے اپنا آشیانہ یہاں بنا لیتا ہوں اور کچھ تھکن اتار لوں گا، لیکن نہیں، مجھے تو حرم کا کبوتر بننا ہے، جنگلی کبوتر بن کر نہیں رہنا۔
پھر قریبی مسجد کی تلاش کرنی ہوگی تاکہ منزل کا پتہ ملے۔ موسم سرما کی سرد ہوائیں، برف پوش پہاڑ، سردی سے ٹھٹرتی ہوئی راتیں بھی اس کے گرم جذبوں کو ٹھنڈا نہ کر سکیں۔ اس کا عزم جمع تھا، اور یہاں تک کہ موسم سرما موسم بہار میں تبدیل ہونے لگا۔ سفر جاری تھا، تھکن غالب تھی، پرواز کی رفتار اب سست ہو گئی تھی۔ دور سے اسے ریگستان نظر آیا اور دھوپ سے اس کا وجود جھلسنے لگا، لیکن ننھے پروں میں طاقت کی نئی لہر دوڑ گئی۔ ایک کھلی زمین کے ٹکڑے پر اس نے ایک قافلے کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے سوچا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ مسجد کے رخ نے قریب آنے والی منزل کی نوید سنا دی۔ دور سے کبوتروں کا ایک جھنڈ نظر آیا، لیکن وہ ترانہ، وہ ترنم، وہ کیف، دل کو چھونے والی تسبیح، یہ ساری نشانیاں تو موجود نہ تھیں۔ وہ ان کبوتروں کے درمیان سے گزرتا ہوا اگلی سمت بڑھتا گیا۔ اب سفر کھجور کے جھنڈ سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن نامعلوم اس زمین پر کیسی کشش تھی۔ یہ حرم کا نشان راہ ہے، جتنا جتنا عبور کروں میں حرم سے نزدیک ہوتا جاؤں گا۔ اونچے اونچے میناروں کی مسجد، نمازیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، پھر اس کا گزر ایک سنہری گنبد والی مسجد پر ہوا۔ یہاں بہت سے نمازی سجدہ ریز تھے۔ آگے بڑھا، اس نے دیکھا ایک کشادہ، پرسکون، پرشکوہ منزل اس کے قریب محسوس ہوئی۔ تسکین، ہوا میں ٹھنڈک، حلاوت اور محبت کی فضا کے اثرات اس کے اپنے مزاج پر بھی پڑنے شروع ہو گئے۔ وہ لوگوں کے ہجوم پر سے گزرتا ہوا آگے اور آگے بڑھتا گیا۔ نامعلوم اس شہر تسکین میں، اس کی ہوا میں، اس کی فضا میں کیا اثرات تھے کہ سفر کی تھکن مٹ چکی تھی۔ ایک رات وہ ایک شہر سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا وہاں رات کے اندھیرے، ایک مسجد کی روشنیوں نے دن کا سما باندھ رکھا ہے۔ ہر طرف نور ہی نور ہے۔ پورے شہر کے لوگ جوق در جوق اس بلند و بالا مسجد کی طرف ایک ہی دلکش صدا کے ساتھ بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ماں دیکھو، تمہاری دعائیں رنگ لائیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی مقام اس روئے زمین پر ہو ہی نہیں سکتا۔ ننھے کبوتر کے دل نے گواہی دی۔ اس نے اپنی رفتار ہلکی کی، شہر کا چکر کاٹا اور مطمئن اور مسرور ہو کر آہستہ آہستہ ایک سنسان جگہ، مسجد سے کچھ فاصلے پر زمین مقدس پر اتر گیا۔ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کبوتروں کے غول پر پڑی جو مسجد کے دروازے کے سامنے دانہ چگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے تھے۔ یہ ترانہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ لیکن یہ کبوتر، یہ تو سرمئی چمکیلے روشن آنکھوں والے، ان کی گردنوں میں سبز رنگ کے ہالے تھے، ان کے پنجے صاف اور شفاف، اور ان کے پنجے اور اتنے صاف سفید، ان کا ترانہ مسرور کن۔ ننھے کبوتر کا دل بیٹھنے لگا، اس کی مٹیالی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے ایک نظر اپنے وجود پر ڈالی۔ سرمئی پر مٹیالے ہو چکے تھے، گردن میں کوئی سبز ہالہ نہیں تھا، آنکھوں میں وہ چمک اب کہاں رہی ہوگی، اور پنجے، ان میں تو راہ کی سختیوں نے نہ مٹنے والے سیاہ داغ چھوڑ دیے۔ ننھے کبوتر نے گھٹی ہوئی آنسوں بھری آواز میں لبیک کرنی چاہی، لیکن نہیں، وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اس کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو گرے۔ تھکن نے اس کی روح جسم سے کھینچنی شروع کر دی۔ اس نے اپنا سر اپنے پروں میں چھپا لیا اور گھٹ گھٹ کر ہچکیوں سے رونے لگا۔ ماں، تم نے سچ کہا تھا، ہم تو جنگلی کبوتر ہیں، اور تم بھی ماں جنگلی کبوتری ہی ہو۔ میں منزل پر پہنچ کر بھی ناکام ہو گیا، اب تو موت اور جدائی ہمارا مقدر ہے۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز آئی، امی، یہ حرم کا کبوتر اکیلا بیٹھا ہے بیچارہ، میں اسے دانہ ڈال دوں؟ یہ دعا کرے گا نا؟ دوسری آواز آئی، ہاں ہاں بیٹا، ڈال دو۔ پھر وہ آواز قریب آئی، ننھے کبوتر، حرم کے کبوتر، دانہ کھا لو، دانہ کھا لو، حرم کے کبوتر، حرم کے کبوتر، دانہ کھا لو۔ کون حرم کا کبوتر؟
اکیلا تو میں ہوں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ ایک چھوٹی سی بچی رب کائنات کے پیغمبر بن کر اس کے آگے دانہ ڈال کر واپس جا رہی تھی۔ ننھے کبوتر کے مایوس اور تھکے ہوئے وجود میں نئی روح پڑ گئی۔ حرم کا کبوتر، میں بن گیا نا حرم کا کبوتر۔ میری ماں، تمہاری دعائیں قبول ہو گئیں۔ میں جنگلی کبوتر سے حرم کا کبوتر بن گیا ہوں۔ اس نے ایک سجدہ شکر انسانوں کی طرح ادا کیا، ایک لمبی اڑان اڑی۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اور ان کبوتروں کے غول میں شامل ہو کر بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا۔ وہ ایک جنگلی کبوتر تھا، لیکن اب وہ حرم کا کبوتر ہے۔ آپ اسے وہاں موجود پائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی کوشش کرے گا، سعی کرے گا، اس کے مطابق بدلہ پائے گا۔ یہ شوق اور جذبے انسان کو منزل تک پہنچاتے ہیں۔